अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में आपको पता है अस्मत आदम खोर की, एडम खोर्स फैमिली की, वो जो ज़ाहिर की वालदा है उसकी ज़मानत हो गई है। और ये टोपी भी मैंने पता है आपको कल से इसलिए पहनी है इस केस के ऊपर क्योंकि मैं अपने बाल बचाओ कर रहा हूँ, मुहिम है बाल बचाओ मुहिम। क्योंकि लोग मुझे थ्रेट्स दे रहे हैं, मतलब मेरे चाहने वाले थ्रेट्स दे रहे हैं, इतने मतलब चवल मारते हैं साहब लगाएं कि मेरी वीडियो भी देखते हैं, मुझे मजाक उड़ाते हैं, भाई बचो बचो, ठीक है। और मतलब भाई ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ खैर नहीं। एक मुझे बल्कि कल कह रहा था कि असमत आदम खोर आ गई है, आपको खा जाएगी, ठीक है, ब्रेड ते ला के नुटेला वंगरना भी तो खा जाए हैं, मतलब की मतलब खा जाएगी, इस तरह बात करते हैं किसी के बारे में। खा जाएगी, मैं कोई खाने वाली चीज़ हूँ? मतलब सॉल्टी हूँ या स्वीटी हूँ, क्या हूँ? मतलब मैं इंसान हूँ। अच्छा एडम फोर्स की वजह से वो कह रहे थे कि बात नहीं नहीं, बहरहाल फिर भी डर लगता है। चलो बहरहाल ये शेरलॉक होम्स और पीकी ब्लाइंडर का मिक्सचर किया मैंने चाइना का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मजाक अपनी जगह, ये बड़ा संजीदा मामला है, ठीक है। मजाक मैं थोड़ा सा करता हूँ, वो मेरी आदत से मजबूर हूँ, और लेकिन बड़ा संजीदा मामला है। और मैं कल से इस पर बड़ी जो है वो अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँ कि ये मामला बहुत ही मतलब कोई अच्छा मामला नहीं, अच्छी तरफ नहीं जा रहा। नूर मुकद्दम केस के अंदर जो ज़मानत हुई है उस पर कुछ बातें करूँगा। लेकिन मैं अपनी बातें करने से पहले मैं अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को जो सही बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, और देखता भी हूँ। और तो मुझे कल इंस्टाग्राम पे एक किसी ने वीडियो शेयर की, किसी मेरा ख्याल है खालिद इकबाल नाम है उनका, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है उनको। वो नूर मुकद्दम केस पे बात करते हैं, अंकल हैं कोई। तो वो अंकल ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपनी ज़ुबान में। कुछ पॉइंट्स हैं जो कल ज़मानत हुई असमत की, और उस पर लोग तरह तरह की सनसनी और चटपटी खबरें बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि नूर की वालदा ने जाहिर से क्यों बात की थी, इसके हकाइक क्यों नहीं सामने लेके आए जा रहे, और चीज़ों को ट्विस्ट किया जा रहा है, कम्प्लेक्स किया जा रहा है। दूसरा, जाहिर को छुड़वाने के लिए जो है वो मैं तो पहली प्रेडिक्शन दे दूँ कि आगे जाके इन्होंने क्या हथकंडे इख्तियार करने हैं, और उसकी लोग बातें भी कर रहे हैं, और मैं तो उसकी प्रेडिक्शन दे देता हूँ। पहले भी मैंने कहा है कि एक तो उसको दो तरीके हैं जो इन्होंने करना है। जो फर्स्ट है वो ये कि इसको इंसेन, पागल करार दे के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे इस दरिंदे को, ये अमेरिकन सूंडी को, कि ये बहुत कमज़ोर अमेरिकन सूंडी है, जेल में कहीं आपकी फसलें ख़राब कर देगी, जेल का घाशा ना खा जाए, तो इसको छोड़ दें। तो दूसरी चीज़ है वो कि इसको ये सेल्फ डिफेंस पे भी लेके जा सकते हैं। वो आप सोचेंगे कैसे, वो भी बात करते हैं। बहरहाल नूर मुकद्दम के मामले में असमत का क्या किरदार है? क्या सिर्फ उसको एज अ वालदा गिरफ्तार किया गया था? और वालदैन लोगों के बहुत से होते हैं, तो क्या सिर्फ इसको वालदा की नहीं, इसको सहूलतकारी, एयानत, मुआवनत, जुर्म छुपाने, इन सारी चीज़ों पे जो दफात लगी थी 5, उस पे गिरफ्तार किया गया था। अगर मुझे गलती ना लगी वो 5 ही थी मेरा ख्याल। तो कल जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई, तो मैं आपको बता दूं कि शाह खावर के बारे में मेरी एक अपनी ज़ाती राय है कि वो थोड़े से ठंडे वकील हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने फ़ीस नहीं ली हुई, तो वही बात, फिर बंदे को ऐसे फील होता है कि शायद जिस तरह मुफ्त का काम है तो मुफ्त का इस तरह ही होता है काम। और वो जो तेल वाला वकील, उसने बड़ी फीस ली है भारी, और उसने देखें उसको फीस को हलाल किया जो उसने ली है जिससे। और वो कल को कह रहा था कि मिट्टी के तेल वाला वकील, ऐसी बातें ना किया करो यार, अच्छी बात नहीं है। ये कमेंट्स आप लोग करते हैं, गलत है। वो मतलब इतना हैंडसम, आपको क्या बो आई है उसके बालों से? बहरहाल अब शाह खावर ने कल जो बात शुरू हुई ना, उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें खालिद इकबाल साहब की मैंने बातें सुनी, बड़ी अच्छी बातें की। तो उन्होंने एक बात की कि शाह खावर साहब ने कल अदालत में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि औरत होने पे अगर आप इनको ज़मानत देते हैं तो ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप ये लिखें फैसले में कि औरत होने पे दे रहे हैं। आप ये ना लिखें कि ये कराची थी तो इसलिए इससे कोई तल्लक नहीं, तो इससे फिर कल को ट्रायल पे असर होगा। आपने औरत होने पे देनी है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी, ये खाला साहब ने कहा। और मैं भी ये समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप जो वकील हैं वो नूर मुकद्दम की फैमिली के हैं, शौकत मुकद्दम साहब के हैं। आपने तो अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना है, क्योंकि ये मर्डर का मामला है और बड़ा खौफनाक मर्डर का मामला है। अवाम देख रही है आपकी तरफ, आप वकील हैं, और आप वहाँ पे अग्रेशन या अग्रेसिव दिखाने के बजाय डिफेंसिव पे जा रहे हैं। ये तो डिफेंस के वकीलों का काम है जो आप कर रहे हैं। तो ये बड़ा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट उन्होंने जो उठाया वो मैं समझता हूँ, मैं सारी बातें कर चुका हूँ अपने अंदाज में, लेकिन मैं आज उनके अंदाज में करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उनकी बातें पसंद आई। उन्होंने कहा कि भाई पहला सवाल ये है, मैं सारी बातें करने से पहले ये कहता हूँ कि अदालत जजेस पे मैं कोई इतराज़ नहीं करता, क्योंकि उनका फैसला है, उस फैसले पे मैं कोई इतराज़ नहीं करता, और मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ, नाकस राय। तो ये बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि लोग, आपको पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इन चीज़ों से सारा मामले से डरते हैं। तो मैं खुद बहुत डरता हूँ,
اور میں تو شگر لگاتا ہوں بھائی مینو نہ پھڑے ہو کتے، میں تو فنی سا کردار ہوں مجھے تو مطلب پتا آپ کو. تو میں خود یہ کہتا ہوں کہ عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ قانون کی روشنی میں کیا، اپنی ان کی ثوابدید اختیار تھا یا دوسرا اختیار تھا یا سادہ اختیار تھا اس پہ کیا. ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. ایز اے انسان ہم ایک رائے دیتے ہیں کہ اس سے کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں اور کیا معاملے چینجز اس میں آ سکتی ہیں آگے جا کے. تو اس پہ میں بھی کہوں گا کہ عدالتی فیصلے پہ ہم نہیں جاتے جی، پلیز ہمیں اس پہ نہ سمجھیے گا. ہم صرف اور صرف اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہوا کیا سے کیا ہوا. وہ بات ہی ہوتی ہے کہ پہلا جو پوائنٹ ہے کہ ضمانت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی کیا یہ خالد صاحب نے بات کی بڑی اچھی کہ جب ہائی کورٹ نے ضمانت مسترد کر دی، ٹرائل کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ 2 ماہ کے اندر ٹرائل مکمل کرو، یعنی کہ سپیڈی جسٹس دو. اب سپیڈی جسٹس بہت کم کیسز میں ہوتا ہے، زینب واقعہ میں وہ آپ کو پتہ ہے، اور بہت کم کیسز میں ہوتا ہے ایسا معاملہ. سپیڈی جسٹس کی بات کر دی، فرد جرم عائد ہو گئی، ٹرائل شروع ہو گیا، یعنی کہ سب کچھ اب 2 ماہ کے اندر وہ ٹرائل مکمل ہونا ہے. تو ہائی کورٹ نے ایون یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اس لیے ضمانت نہیں دیتے. اس کی دو تین جو وجوہات لکھی کہ ایک تو یہ باہر جا کے اثر انداز نہ ہو، دوسری بات یہ کہ یہ ٹرائل کورٹ پہ اثر انداز نہ ہو کہ ہم نے ضمانت دے دی تو ٹرائل اس پہ متاثر نہ ہو. تیسری بات انہوں نے کی کہ قتل کا جو مجرم ہے یا ملزم ہے اس کی جو سہولت کاری اعانت معاونت ہے وہ بھی اتنی بڑی جرم ہے، تو ہم نہیں دیں گے. تو یہ بڑے پیارے پوائنٹس تھے اور یہ انہوں نے سپریم کورٹ کا ایک پریسیڈنس دیا تھا پیچھے سے. تو سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا خالد صاحب نے کہ آن دا فرسٹ ہینڈ یہ انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو اس کیس کو ضمانت کے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ ان کو ضمانت دیتی ہے تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ جو خواجہ حارث جیسے وکیل ہیں وہ عدالت میں اس پوائنٹ کو یوز کر کے ٹرائل پہ اثر انداز ہوں گے، یعنی کہ اسد جمال، راجہ رضوان واسی اس چیز کو اثر انداز کرنے کی کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ نے اس گراؤنڈ پہ ضمانت دی. اب دوسرا پوائنٹ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بہت باریکی سے سمجھنے والا ہے اور بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے کہ عورت ہونے کی بنا پہ جو ضمانت دی، تو یہی پوائنٹ آئے گا جب ٹرائل ہوگا کہ عورت ہونے کی بنا پہ سزا میں کمی، سزا کو نہ دیا جائے یا معاف کر دیا جائے یا کم کر دی جائے جس طرح ضمانت دی گئی ہے. تو یہ پریسیڈنس دیا جائے گا کہ سپریم کورٹ اگر ایک عورت کو ضمانت دے سکتی ہے تو اس عورت کو کم سزا دی جائے یا نہ دی جائے، اس کو ری وزٹ کیا جائے ان کی چیزوں کو کہ ان کا معاملہ تھا یا ان کو معافی دے دی جائے، کوئی اس قسم کی چیز. تو یہ ہوتا ہے اور عدالت اور جج کے اختیار میں. تو جب سپریم کورٹ ایک ایسے پوائنٹ پہ ضمانت دیتی ہے تو پھر آگے جا کے اور عورت ہونے کی بنا پہ تو وہ چھوٹے کورٹس میں بھی یہ چیز اٹھائی جا سکتی ہے. تو یہ بات جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ عورت ہونے کی بنا پہ دینا، یہ ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے. اچھا اس لیے کہ کم از کم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اپنے فیصلے میں کہ وہ جو لکھنے لگے تھے کہ کراچی بیٹھی تھی تو ان کا کیا اس میں تعلق ہے یا کوئی ریکارڈ ہی نہیں. لیکن غلط اس طریقے سے ہے کہ عورت ہونے کی بنا پہ وہ آگے سزا میں بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تو یہاں پہ ٹرائل کورٹ پہ آٹومیٹکلی ایک انویزیبل پریشر آ جاتا ہے جو کہ کیس کو اثر انداز کر سکتا ہے. اور دوسری اب بات کریں گے کہ جو بات ہوتی ہے کہ وہ ملزمہ وہاں پہ تھی کراچی میں تو کیسے معاونت اور اعانت کر سکتی ہے، وہ تو یہاں پہ تھی نہیں. تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا کہ بھائی یہ 2 دن کا جو واقعہ ہے، 18 تاریخ کو جب نور مقدم ظاہر کے گھر انٹر ہوتی ہے تو وہ اس کو باہر جانے سے روکتا ہے، کھینچ کے اندر لے جاتا ہے، وہ ایک دفعہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے 18 کو بھی. اس کے بعد سے کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، چوکیدار، یہ سارا کچھ 20 تاریخ تک، 20 تاریخ کو تو مین ہوتی ہیں. تو جو ایکشن اور کالز کی نتیجے میں ہوتے ہیں اور وہ مغوی ہے، اغوا ہوئی ہے، ہوسٹیج ہے، تو وہ قتل کا جو ٹائم ہے وہ پورے 2 دن کنسیڈر کیا جاتا ہے اس صورتحال میں کہ ایک بندہ ہوسٹیج ہے اور اس کی جو صورتحال ہے تو وہ مقدمے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ پورے 2 دن جو 18 19 20 بلکہ 3 دن تقریباً 2 سے زیادہ ہی بنتے ہیں. 18 کو شام کو آئی اور 18 19 20 کو جو بھی ٹائم دیا گیا فریم، اس کے اندر جو ٹائم تھا جب نور آئی اور جب تک نور کی وہاں پہ مرڈر نہیں ہوا تو یہ سارا مرڈر کا ٹائم کنسیڈر ہوتا ہے. اور اس صورت میں جتنی انہوں نے کالز کی، آپ کو پتہ ہے عصمت نے اور یہ ذاکر نے اور کس کو کی، چوکیدار سے بات کی، تھیراپی ورک سے بات کی، بیٹے سے بات کی، سب سے بات کی، اور اس کو سب سرکمسٹینشیل ایویڈنس یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کو پتہ تھا. تو اسی بنا پہ عدالت نے ذاکر کو ضمانت نہیں دی، کیونکہ عدالت یہ سمجھتی ہے، اس لیے نہیں دی، نہیں تو کیوں شوق ہے عدالت کو کہ بھئی ذاکر کہیں نہ کہیں انوالو ہے. تو اگر ذاکر انوالو ہو سکتا ہے تو کیسے عصمت انوالو نہیں؟ تو پھر عدالت نے اس بات بنا پہ دی کہ بھئی عورت ہونے کی بنا پہ. تو عورت ہونے بنا پہ بڑے خطرات یہ لاحق ہوتے ہیں کہ آگے جا کے انویزیبل پریشر پڑے گا چھوٹے کورٹ پہ اور سزا کی کمی کی بات کی جا سکتی ہے.
اور یہ بات میں بار بار کہوں گا کہ عورت ہونے کی بنا پہ جو دی گئی یہ لمحہ فکری ہے آپ سب کے لیے، ہماری قوم کے لیے، کہ یہ دکھ کی بات ہے کہ ہماری جیلیں بھری ہوئی ہیں. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں، جہاں پہ جو ہمارے وزیر اعظم خان صاحب بتاتے ہیں نا، وہ سچ بتاتے ہیں، غلط نہیں بتاتے، کہ چھوٹے چور جیلوں میں تو وہ غریب ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ضمانت کے، وکیل کرانے کے، اور وہ 2-2 4-4 سال سے بیٹھے ہیں وداؤٹ اینی کیس، وداؤٹ اینی جرم، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، غلط الزامات پہ. تو یہ جو ایک انصاف کا تقاضا ہے اور انصاف کا معاملہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے اس طریقے سے، تو جب اس طرح نا انصافی ہوگی، امیر غریب میں فرق ہوگا. یہ خان صاحب کہتے تھے نا، اور یہ صحیح کہتے تھے، غلط نہیں کہتے تھے. تو پھر کیسے مجھے بتائیں کہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے معاملات میں ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں، ملک ترقی کر سکتا ہے اور یہاں پہ خوشحالی ہوگی؟ جب اس قسم کی چیزیں عام ہوں گی. ایک لڑکی کی گردن کاٹی گئی، اس کی آہ، اس کی چیخیں، اس کی تکلیف، ٹھیک ہے، وہ جب جو صورتحال اس کی اس ٹائم ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کو انصاف دینا سب کا فرض ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت تکلیف دہ معاملہ ہوا. ایک صرف مرڈر نہیں ہوا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو یرغمال بنایا گیا. اب دیکھیں کتنی خوفناک بات جو میں کرنے لگا ہوں، کہ یہ پریڈکشن سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، ان سائڈ سٹوری سمجھ لیں، کہ ظاہر کو آگے جا کے یہ بچانے کی کوشش کریں گے پاگل قرار دے کے. اور پاگل قرار دینے سے یہ آپ کو پتا کہ یہ خود بھی کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ یہ مطلب جان کے الٹا سیدھا بولتا ہے کہ میں انسان ہوں. تو اس پہ بھی میں پہلا جواب تو یہ دوں گا کہ ہماری جیلیں جو بھری ہوئی ہیں، تو جتنے لوگ مرڈرر ہیں وہ سارے پاگل ہیں پھر، کیونکہ ہم تو ہر اس طرح کے بندے کو، جانور کو، وہ پاگل ہی کہیں گے. مطلب دو قسم کے پاگل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس کو میڈیکلی سرٹیفکیٹ ملا ہوتا ہے کہ یہ معذور ہے، پاگل خانے داخل کراؤ. ایک پاگل ہوتا ہے جو کہ غصے میں پاگل، یعنی کہ اپنے جذبات کنٹرول نہ کرنا اور ایسی انسین حرکت کرنا. ایسے پاگل تو پھر ساری جیلوں میں، میں کہہ رہا ہوں پورا پاکستان آزاد کریں، اور خاص طور پہ عورتوں کو آزاد کریں جو غریب اپنے بچوں کو چھوڑ کے جیلوں میں بیٹھی ہیں. تو یہ جو ہے نا، عدالت کے ہاتھ میں، ججز کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ کیسے انہوں نے ڈیل کرنا ہے. تو خالد صاحب کی میں بات سن رہا تھا، بڑا مجھے آج ان کا پسند آیا، کسی نے شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ ایک عدالت یہاں پہ ہے، ایک جج یہاں پہ ہیں، ایک خدا کی عدالت ہے. تو ان ججز کا اپنا فیصلہ ہے، اور خدا نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. لیکن خدا نے بھی ان سے پوچھنا ہے کہ بھئی تم نے صحیح فیصلہ کیا کہ غلط. تو ان کو چاہیے کہ میرٹ پہ فیصلہ کریں، وکیلوں کی باتوں پہ فیصلہ نہ کریں، وکیلوں کے ڈائلاگس، وکیلوں کی جو آپس میں ڈسکشنز ہیں اس پہ فیصلہ نہ کریں. جو قانون کے مطابق میرٹ پہ جو ان کے سامنے حقائق ہیں اس پہ فیصلہ کریں. اور حقائق یہ تھے کہ ذاکر کو نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر عصمت کو کیسے چھوڑ دیا گیا عورت ہونے کی بنا پہ؟ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ جو خواجہ حارث نے لکھا تھا درخواست کے اندر کہ عورت ہونے کی بنا پہ اس کو دیکھا جائے، تو اس بیس پہ یہ آپ کو یاد ہو مہینہ ڈیڑھ پہلے جب یہ انہوں نے درخواست دائر کی تھی ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے عورت ہونے کی بنا پہ، تو عورت ہونے کی بنا پہ جب چھوڑا جائے گا تو یہ وکیلوں کی تو چال ہوتی ہے، لیکن ججز کو چاہیے کہ ریکویسٹ بندہ کرتا ہے جس طرح کہ یہ معاملے، کیونکہ وکیل تو گھمائیں گے باتوں کو، تو میرٹ یہی ہے کہ آپ کو جو بہتر لگتا ہے حقائق کی روشنی میں وہ کریں. یہ خالد صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے لگا یار بڑے اچھی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی ویڈیوز مطلب کم دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. بہرحال تو یہ مجھے پسند آئی بات ان کی نا، کہ ایک اچھے طریقہ سے سمجھانے کا، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں. اور وہ بار بار ایک کہہ رہے تھے کہ میرا کیس سے کوئی لنک نہیں ہے، اور میں کیس پہ کوئی بات نہیں کرتا، میں ججز پہ، ججز ان کو یہ ٹینشن تھی. تو یہ سب کو ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ججز پہ بات نہیں کرتے، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ عصمت کی ضمانت ہوئی تو اس کے کیا اثر انداز ہوگا چیزوں پہ، اور یہ ہمارا رائٹ ہے. اور خواجہ حارث پہ بات کرتے ہیں، اسد جمال کی ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں. اب بات کریں گے کہ جو ظاہر درندہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ جیل میں ہے، اور اس کی وہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو چھڑوانے کے لیے اس کو پاگل ڈکلیئر کیا جائے گا. سیلف ڈیفینس کی میں بات کر رہا تھا. میری ایک اپنی رائے ہے کہ سیلف ڈیفینس کا بھی یہ کوشش کریں گے. جس طریقے سے اس کی ویڈیوز آئیں ظاہر کی، اس نے کہا درندہ نے کہ نور کو میں مار رہا تھا تو اس نے میری اس سے لڑائی ہو گئی، نور اگریشن میں آ گئی، اگریسو ہو کے ہماری لڑائی ہو گئی، تو میرے سے چھری لگی اس کو، وہ زخمی ہوئی، میں نے کوشش کی بچانے کی، مدد مانگنے کی، یہ اس نے کہا مدد مانگنے کی، لیکن نہیں مانگ سکا، اور میرے والد نے کہا گیٹ ریڈ آف ہر. تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ سیلف ڈیفینس کی طرف لے کے جانے والی ہیں. اور یہ میں اس لیے بھی کہوں گا کہ بڑا شاطر یہ درندہ ہے، کیونکہ اس نے ایک طرف کہتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا ہے، مجھے ایک طرف یہ کہتا ہے میں نے قتل کیا کہ مجھے جو مرضی سزا دو یا چھوڑ دو، ایک طرف کہتا ہے کہ مجھے ہاؤس اریسٹ کر لو، گھر جانے دو، گھر جا کے میں سگریٹیں پیوں. اور ایک طرف جب اس کے سامنے فرد جرم کی وہ آتی ہے تو اس نے سامنے آتی فرد جرم کی سائن کرنے ہوتے ہیں، صحت جرم سے اس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب اس نے یہ کہا ہے کہ میرا ٹرائل کیا جائے، میں نے یہ جرم نہیں کیا جو فرد جرم عائد ہوئی ہے اس کے اوپر جہاں پہ سائن کرنے. تو وہاں پہ آ کے اس نے اس چیز سے پھر گئے. تو یعنی کہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں پہ لیگل اس کو آتی ہے چیز سامنے تو یہ بڑا شاطر ہے. تو وہاں پہ یہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے ٹرائل کرو میرا.
اور ویسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے سزا دو، جو مرضی کرو، میں نے مارا. تو یہ مکس بیانات دیتا ہے. وہ بیانات کی کوئی حیثیت نہیں، اسے پتہ ہے اصل بیان وہی ہے جو وہ ریٹن میں دے گا یا وہاں کٹہرے میں بول کے دے گا. تو یہ کوشش ہوگی آگے جا کے اسے چھڑوانے کی. اب معاملہ کیا ہے کہ اب یہ کل آپ کو پتہ گواہ ٹرائل ہوگا، گواہ کی وہ انہوں نے بلایا ہوا ہے کہ ثبوت ہو، گواہ شروع کریں، پیش کریں. ٹھیک ہے. اب معاملہ اب 2 ماہ کے اندر اس چیز کو کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ عصمت واپس بھی جا سکتی ہے جیل میں، سب کو سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ایک اگریسو وکیل چاہیے، شاطر وکیل چاہیے. نور مقدم کی طرف سے بھی شاہ خاور صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ ان کو فیس کا مسئلہ ہے تو اس لیے کر رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا. کیونکہ شاہ خاور صاحب اچھے وکیل ہیں، ان کی نیت اچھی ہے، لیکن ان کا مقابلہ پڑا ہے وہ جو بہت خوفناک قسم کے وکیلوں سے، جو اگلے بڑے وہ بھی تگڑے وکیل ہیں. اور ججز کا تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ججز کو چاہیے کہ وہ وکیلوں کی بحثوں کو بجائے وہ چیزوں کو، فیکٹس کو دیکھیں. اور فیکٹس کیا ہیں وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں. اور جو لوگ نور مقدم کی والدہ کے بیچ میں لا کے ٹوسٹ کر رہے ہیں چیزیں، تو میں آپ کو بتاؤں فی الحال یہ چیزیں نہ کریں، کیونکہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اور یہ چیزوں کو صرف کیس کو، کیونکہ اگر ہو یا نہ ہو، لیٹ سپوز اس کی مرڈر ہوا ہے، ظاہر نے کیا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیزوں کو کمپلیکس کریں گی، خراب کریں گی. تو باقی یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی کہ یہ ضمانت کتنی مطلب نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اس کیس کے اوپر. اور اس طریقے سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ظاہر کو بھی، جس طرح عورت ہونے کی بنا پہ اس کو ضمانت دلوائی ہے، یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں، آپ سمجھیں گے میں بات کر رہا ہوں، ظاہر کو بھی اس کی سزا میں کمی کروائی جا سکتی ہے، اس کو تھوڑا سا پاگل قرار دے کے، اور کچھ نہیں تو اس کی سزائے موت رکھوائی جا سکتی ہے اسے، جس طرح 14 سال قید یا اس طرح کچھ. اور پھر اس صورت میں جب وہ سزا ہو جائے گی، سزائے موت نہیں ہوگی، تو وہ چھوٹ سکتا ہے. تو یہ فیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ اپنا مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے اس صورت حال میں نور مقدم کی فیملی کو، ہم لوگوں کو، اور یہ کیا معاملے کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہوا جو بھی ہوا. ٹھیک ہے. عورت ہونے کی بنا پہ، کیونکہ اس طرح سے یہ تکلیف دہ عمل یہ زیادہ ہے کہ وہ عورتیں جو جیلوں میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کا کیا قصور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. کیونکہ انصاف جب معاشرے سے اٹھ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور انصاف، کیونکہ میں آپ کو پتہ، انصاف بڑا ضروری ہوتا ہے. اور آج میں نے مذاق اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں مذاق کے موڈ میں نہیں، کہ مجھے بڑی تکلیف ہے کہ انصاف سے ہم بہت دور جا رہے ہیں. اور امیر غریب کا یہ جو فاصلہ ہے اور یہ ڈفرنس ہے، یہ چیزیں بڑی ظلم کی انتہا تک خطرناک ہوتی ہیں. اور یہ نہیں ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی. تو اس کو کس طریقے سے ہم، کیونکہ یہ اب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ججز کو بھی چاہیے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ عدالتیں جیلیں بھری ہوئی ہیں، وہ لوگ 10 لاکھ کے مچل کے لے کے نہیں سپریم کورٹ آ سکتے. تو جو ہم لوگ فرق نہ کریں امیر غریب میں. اور اگر ایک عورت کو ہم چھوڑ رہے ہیں عورت ہونے کی بنا پہ، تو جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی عورت تھی. تو یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. باقی یہ کہ جس نے مجھ سے بات کرنی ہو، ڈرامہ __ حقیقت پہ بات کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ فضل کرے. مجھے اجازت دیجیے گا. سوری ویڈیو مجھے پتا بہت لمبی ہو گئی، لیکن میرا آج ذرا اپنی دل کی باتیں کرنے کا دل تھا آپ سے. میں جو ان کی بھی سنی باتیں مجھے اچھی لگی، جن کی میں بتا رہا تھا آپ کو. تو مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.